ٹھیک ہے اسٹارٹ کرو بیٹا یہاں سے. شروع سے پڑھوں. جی. But it has done more than that. Cast your mind on all the countries of Asia, one after another. Almost everywhere you will see intense nationalism, great backwardness, impatience with colonial rule, and in some a greater or lesser degree of democratic rule. But in many of them you will also see internal strains, moral doubts, ideological conflicts, waverings, hesitations, and confusions. Halting democracies and ideological confusions create great anxieties for the government in Asia, for the people of Asia, and for peace-loving and world-minded people anywhere. In the midst of these, Pakistan stands unfight. It stands unified, but its people are free from mental confusion, which else were creating disruption and cast meaning shadows on the future they have chosen for themselves. The part chalked out for them by their simple, practical, clear-cut beliefs and the decisions for most among us, those beliefs are the belief in the supreme sovereignty of God, believe in the equality of man, believe in democracy and the right of the people to be governed by their own freely chosen. پڑھو. اللہ کہاں تک پڑھا تھا سر؟ تم نے لاسٹ پیراگراف دراصل جو تھا نا وہ پیج ختم ہو گیا تھا. پڑھو یہاں سے پڑھو. یہ نیو آ رہا ہے, نیو پیج ہے. پڑھو. یہاں سے ہاں. اچھا representative believe in individual density in the fundamental freedom of ڈینسٹی, every ارے single کیا man پڑھ and کے کیا women. مطلب بیٹا, کیا کیمسٹری پڑھ کے آ رہی ہو؟ ڈیسٹنی. So destiny, हाँ sir chemistry पढ़ी थी. ہاں Destiny پڑھی. in the fundamental freedoms of every single man and woman, in the right of every individual to be fruits of its own honest effort. Believe in the sanctity of human life and a human liberty. Believe in the sanctity of the home. Believe in the universal peace, but an equally strong belief in resisting aggression, training, and the explanation we do not. ٹیرنی. Training and exploration we did not have to acquire or the inculcate these beliefs after the foundation of other new state. On the contrary, we founded a new state because we wanted to practice these beliefs without being inhabited by the contiguity, and without being thwarted by the domination of other conflicting ways of life. For us to be undramatic or to ignore individual rights, whether of property, belief and expression, or to bond or need to aggression, is to destroy completely the very ideals which inspired us in our demand for Pakistan. بس صحیح ہے, رک جاؤ ٹھیک ہے, اب میوٹ کر لو. اچھا میرے بچوں, بیٹا ہم لوگوں نے ابھی تک یہ پڑھنا شروع کیا تھا کہ ہم نے جو ابھی تک آپ کو پڑھا ہے وہ یہ تھا کہ یہ بیٹا پوری کی پوری اسپیچ ہے لیاقت علی خان کی, ٹھیک ہے. اور آبویس سی بات ہے اس طرح سے ریڈنگ نہیں ہو رہی تھی, اور جب بیٹا اسپیچ دے رہے ہوتے تو آپ کو ایک ایک پوائنٹ پہ رکنا پڑتا ہے, بات کرنی پڑتی ہے تھوڑا سا, جیسے کہ کہتا نا ایک, یعنی کہ لیاقت علی خان ایسے نہیں پڑھ رہے تھے. ڈیفینیٹ سی بات ہے, اسپیچ کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. آپ اگر اپنی بات کو سامنے رکھ رہے ہو اور اگر آپ سامنے والے کو ایک امپیکٹ دلوانا چاہتے ہو تو آپ ریڈ نہیں کرتے, آپ اسپیچ دیتے ہو تاکہ سامنے والے کو پتا چلے کہ آپ کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے میرے بچوں. اب کیا ہوا لاسٹ ٹائم میرے بچوں ہم لوگوں نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ پاکستان کے بننے سے بہت زیادہ اسٹیبلٹی آئی ہے پورے ایشیا میں, ہم نے یہاں تک بات پڑھی تھی. ٹھیک, آگے اس کے بعد یہ کنٹینیو ہو رہی ہے کہ دیکھو بھائی جو لیاقت علی خان, کیونکہ 1950 کی بات ہے. ایک بات تو یہ میرے بچوں کہ اس وقت بہت اچھے لوگ ہوا کرتے تھے, سچ میں بہت اچھے لوگ ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے, لوگوں میں محبتیں تھیں, لوگ برے ہوں گے, اس وقت بھی برے ہوں گے, لیکن یار آج کے دور سے اگر بات کی جائے تو آئی تھنک بہت چینج آ چکا ہے, بہت زیادہ چینج آ چکا ہے. صرف ٹیکنالوجی میں نہیں بھائی, لوگوں کی فطرت میں. لوگ ایسے ایسے آپ کو ملیں گے سانپ, مطلب جیتے جاگتے سانس لیتے ہوئے 2 قدموں میں چلنے والے سانپ ملیں گے آپ کو, ایسے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اب اگر اس کی ہم بات کرتے ہیں تو بیٹا یہ ہوا کیا ہے کہ لوگوں میں ایک بگاڑ بھی آ چکا ہے, لوگوں کی پرسنالٹی بہت چینج ہو چکی ہے. اب یہاں پر اگر ہم نوٹ کریں تو لکھا ہوا ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں, یہ لیاقت علی خان کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ممالک ہیں, ان میں اپنی ہی کنٹری کو بیکورڈز لانے کے لیے بہت ساری نیگیٹو چیزیں موجود ہیں.
کہ وہاں پر یونٹی نہیں ہے, امپیشنس ہے, وہاں پر جاگیردارانہ نظام ہے, وہاں پر لوگوں کے آئیڈیالوجیکل جو ان کی تھیوریز ہیں, جو ان کی ذہنیت ہے وہ نہیں ملتی, آپس میں جھگڑے فساد ہیں, دنگے ہیں, کنفیوژنس ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ اس طرح سے ڈیولپ کر نہیں پاتی, اور کہہ رہے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ وہ آگے بڑھ نہیں پاتے. کیونکہ دیکھو بیٹا, جہاں جہاں پہ کانفلکٹ ہوگا نا, جہاں جہاں پر جس طرح کا بھی پولیٹیکل کانفلکٹ ہو, کچھ بھی ہو, وہاں پر آگے بڑھنے میں, وہاں پر گروتھ کرنے میں, ڈیولپ کرنے میں, ترقی کرنے میں بہت آپ کو محنت کی ضرورت پڑے گی. بھائی دیکھو, آپ کے راستے میں ایک پریشانی آ رہی ہے تو اس کو آپ نے آگے بڑھو گے تبھی تو ہوگا نا. اب آپ بولو نہیں یار یہ دیوار بہت لمبی آ گئی, کیونکہ دیکھو جو پریشانی ہوتی ہے نا آپ کی لائف میں, وہ ہوتی ہے دیوار کی طرح, یا تو اس کو توڑ دو یا پھلانگ کے آگے چلے جاؤ, دو کام کر سکتے ہو, کرنے آپ کو پڑیں گے. لیکن اب آپ بول دو کہ نہیں یار بس دیوار بہت بڑی ہے, میں آگے بڑھوں گا نہیں, یہیں پر بستر لگا کے سو جاتا ہوں, تو یہ آپ کی بیوقوفی ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھو, کیونکہ اگر وہیں پر سو گئے نا تو دیوار آپ کے اوپر ہی گر جائے گی وہ والی. سمجھ رہے ہو, یہ ایسی چیز ہے. تو اب یہ والی ایگزامپل دینے کے بعد لیاقت علی خان نے کیا کہا کہ بھائی ہمارا جو پاکستان ہے وہ یونیفائڈ ہے. لیکن اگر لیاقت علی خان آج کا پاکستان دیکھ لیتے, بیچارے شاید میرے خیال سے خون کے آنسو رو رہے ہوتے. کیا بول رہے ہیں یہ دیکھو ذرا, کیا لکھے ہوئے, کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ان دا مڈس آف دیز پاکستان اسٹینڈز یونیفائڈ. کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ممالک جو یہ پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں, اس تمام چیزوں کے بیچ سے پاکستان کیا ہے, یونیفائڈ ہے. پتہ نہیں یار ان کے دل پہ بیچارے کہ کیا گزرتی ہے اگر یہ اس وقت یہ دیکھ لیتے ہمارے لیڈرز کے, یار پاکستان کی آج حالت کیا ہو چکی ہے کہ یونیفائڈ تو ایک عرصہ گزر گیا ہوگا کہ یہاں کے لوگ نہیں ہوئے. یہاں پر کس کس طریقے سے لوگوں کو توڑا جاتا ہے, ایک طریقہ نہیں ہے, ملٹیپل طریقے بھائی, بہت طریقوں سے توڑا جاتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ذات پات پہ توڑتے ہیں کہ بھائی وہ مہاجر ہے, وہ پٹھان ہے, وہ پنجابی ہے, وہ بلوچی ہے, وہ کشمیری ہے, وہ سرائکی ہے, مطلب ارے بھائی کوئی سندھی ہے, کچھ بھی ہے, ارے بھائی کوئی کچھ بھی ہو تو ایک جگہ کے رہنے والے. نفرتیں ایسی پھیلی ہوئی ہیں, دلوں میں اتنا گند ہے, اتنا میل ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ تک نہیں کرتے, ایک دوسرے کو مانتے تک نہیں ہے. یہ کون سی نفرت ہے؟ مطلب آپ حد دیکھو, اتنی زیادہ شدید نفرتیں ہیں کہ قوم پرستی پہ لوگ اترے ہوئے, سب انوالو ہیں بھائی, ایک نہیں, سب کے سب انوالو ہیں. یہ اتنے بڑے کام چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے نہیں ہوتے, بڑے بڑے سٹیپ جو ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے, ہر کوئی اس میں شامل ہے. قوم پرستی اتنے ٹاپ پر گئی ہوئی ہے. چلو ایک اور بات لے کر آتے ہیں, وہ یہ کہ پولیٹیکل ایشوز, پالیٹکس میں ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑے ہوتے ہیں کتوں کی طرح, جو جنگلی کتے نہیں ہوتے اس سے کیا دوڑ رہے ہوتے ہیں بس. حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اپوزیشن کا کام کیا ہے پتا آپ لوگوں کو؟ اپوزیشن کا اصل کام کیا ہے کہ مجھے بتائے گا؟ عدیل بیٹا آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہو؟ ملیحہ بیٹا آپ نیکسٹ کلاس میں بیٹا جو دیے تھے وہ ہم ڈسکس کریں گے بیٹا. مائی مسٹیک, میں نے تھوڑی دیر بعد آپ نے میسج دیکھا ہے. واحدہ بیٹا کون سی اسپیچ کی بات کر رہے ہو؟ اور بیٹا آؤ, عدیل بیٹا آؤ, کیا بول رہے تھے, آؤ ذرا مائک پر آؤ, کیا بول رہے تھے بیٹا آپ کچھ ٹاپک سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہو بیٹا, بولو. جی سر میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ سر یہ کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نسل پرستی ہے سر, یہ کہ کہتے ہیں پچھلے زمانے کے لوگ ہیں, کیونکہ سر وہ لوگ بھی کہتے ہیں اپنے کہتے ہیں آگے والی نسل کو یہ بولتے ہیں کہ نسل پرستی ایسا ہے, نسل پرستی کرنی چاہیے. تو آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں, کیونکہ پچھلے زمانے کے لوگ زیادہ تر اسی میں. بالکل. دیکھو اب ذرا میرے بچہ عدیل مائک پہ یہ رہو, دیکھو یہ بات باقاعدہ اللہ پاک نے باقاعدہ ہمارے پاس مینشن کی ہوئی ہے کہ اے مسلمانوں, ہم نے تم کو سب کی سب کس کی اولاد ہو, آدم کی اولاد ہو, اس کی مفہوم بتا رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. ہم نے تم کو الگ الگ قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کو جان سکو, پہچان سکو. یہ اسلام میں اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک دوسرے کو جانو, پہچانو, محبت سے رہو, یہ نہیں کہ دشمنی پہ اتر آؤ. اور مطلب لوگوں میں نفرتیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں یار, ایک جگہ کے رہنے والے لوگ ہیں ہم لوگ, ایک جگہ پہ سارے کے سارے رہ رہے ہیں, اور اتنی دلوں میں کڑواہٹ, اتنی دلوں میں نفرتیں,
کہ بھائی میں جانتا ہوں, میں بات جانتا ہوں کہ ہر جگہ پر ہر قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, کیا بتا کسی پرٹیکولر قوم سے آپ کا تھوڑا ایکسپیرینس برا رہا ہو, لیکن میرے بچوں ایک بات یاد رکھنا, کسی کے برا کرنے سے اس کی قوم کو برا مت کہو. کوئی اگر انسان غلط کام کر رہا ہے نا, اس کی قوم کو برا مت کہو. پوری قوم بری نہیں ہوتی, پوری قوم اچھی بھی نہیں ہوتی, یہ بات یہ ہر کوئی مانتا ہے. اگر اسی کے قوم پر اگر قوم کی بات کی جائے تو بیٹا میری ذات, ہاں وہی بات نا جیسے کہ حمزہ نے بڑی زبردست بات کہی کہ سر 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, وہی والی بات ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یار لوگوں میں اتنی چیز کامن ہو گئی ہے, اتنی زیادہ کہ اس کی حد نہیں ہے. حالانکہ یہ باقاعدہ خود اسلام میں کہ ہم نے تم کو الگ الگ قبیلوں میں مطلب تقسیم کیا, الگ الگ قبیلوں میں رکھا تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کو جان سکو, مطلب ایک دوسرے کو سمجھو, پہچانو, جانو, ایک دوسرے سے محبت سے رہو, بھائی چارے سے رہو. اب اگر جیسے کہ عدیل نے ایک بات بولی کہ سر مطلب کہ پچھلے کے زمانے میں یہ لوگ بولتے ہوئے آئے, تو عدیل میرا بچہ میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں, ذرا خود سوچنا. یہ یاد ہوگا نا آپ, یہ ایک واقعہ بڑا مشہور آپ کو پتا ہوگا کہ عرب کے لوگوں میں ہمارے پاس جب مکہ کے جو ہمارے مسلمان تھے وہ ہجرت کر کے کہاں گئے تھے بیٹا, وہ گئے تھے وہاں پر مدینہ میں. تو اس وقت بھائی چارے کی جو مثال قائم ہوئی تھی وہ آپ بھی جانتے ہو کہ جو یہاں سے وہاں پر جانے والے تھے ان کو کہا گیا تھا مہاجرین, اور جو وہاں پر مسلمان تھے ان کو کہا گیا تھا انصار. تو انصار نے اپنے بھائی چارے کا ایسا مظاہرہ کر کے دکھایا تھا کہ باقاعدہ اپنے مہاجر بھائیوں کو کیا کیا تھا, ان کے لیے جو مہاجرین مکہ تھے ان کے لیے اس طرح کیا تھا کہ اپنی جائیداد میں ان کو حصے دار تک بنایا تھا. خود سوچو آج کے دور میں کیا یہ آپ کو نظر آتی ہے کہیں پر؟ ارے سوچنا تو چھوڑ, مطلب آپ یہ تو چھوڑو, مطلب کہ پیار محبت یہ تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کوئی اس طرح کرے گا. ٹھیک ہے, مطلب اگر ہم صرف یونائٹ ہو کر رہیں نا, بشرا کی وہی بات کہ اگر ہم صرف یونائٹ ہو کے رہیں تو آپ کی آدھی سے زیادہ پرابلمس تو وہیں پر ختم ہو جائیں. عدیل میرا بچہ کلیئر ہے؟ عدیل میرا بچہ میری بات سمجھے میں کیا بتانا چاہ رہا تھا آپ کو بیٹا؟ جو آپ سوال پوچھ رہے تھے آپ کو جواب مل گیا میرا بچہ جو آپ سوال پوچھ رہے تھے؟ اور حمزہ نے وہی بڑی پیاری بات کہی کہ سر آپ تو قوم کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو بھائی بھائی کو مروا دیتا ہے جائیداد کے لیے. بالکل صحیح بات ہے بیٹا حمزہ, شاباش. مطلب یہاں پر دیکھو لیاقت علی خان نے کس زور میں وہ پوائنٹ کہا تھا کہ وی اسٹینڈ یونائٹڈ. میں بالکل ایگری کرتا ہوں, انہوں نے کہا ہوگا اس وقت لوگ ہوں گے, لیکن ابھی کے وقت میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا یہ والی بات. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آج اس پر کیا کہتے ہیں جو آپ کا فرقہ واریت ہے, فرقہ واریت کی آگ ایسے بھڑک رہی ہے, ایسی شدید بھڑک رہی ہے جس کی حد نہیں ہے. ایک دوسرے کو مطلب ایک دوسرے پہ لان تان چل رہی ہے. مطلب اگر آپ تمام باتوں کا کمبینیشن نکال لو نا تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے بھائی سنی بھی کافر, شیعہ بھی کافر, بریلوی بھی کافر, اہل حدیث بھی کافر, دیوبندی بھی کافر, سارے کافر ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگ رہے ہیں. بھائی یار اختلاف ہے, بیٹھ جاؤ, بات کر لو, پیار محبت سے حل کر لو, لڑ کیوں رہے ہو؟ آپ کو کسی کی بات غلط لگتی ہے, آپ ریسرچ کرو, آپ سوال رکھو, بات ختم ہو گئی. لڑ کیوں رہے ہو؟ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, اور سارے کے سارے بنے بھائی ہم نے تو ہم نہیں, اسلام کے تو ہم ہی جانتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, سامنے والے کے سے بات اگر آپ ہے تو بیٹھ کے بات تو کر سکتے ہو نا, کوئی بیٹھنے میں تو برائی نہیں ہے بھائی. لیکن نہیں, پتہ نہیں لوگوں میں گند کہاں سے آیا ہوا. یہ میرے بچوں میں خاص طور پہ بتاؤں آپ کو یہ بات کیوں بول رہا ہوں, آپ لوگوں کا سامنا یقیناً اپنی لائف میں بہت طرح کے لوگوں سے ہوگا, ابھی ہوگا. آپ لوگ سارے ینگ ہو میرے بچوں, اپنے دل میں نا نفرت مت لے کے آنا. نفرت لے کے آ گئے نا کسی چیز کے لیے, کسی شخص کے لیے نفرت لے کر آ گئے, کبھی تم لوگ اس کی بھلائی کے لیے کام نہیں کرو گے کبھی بھی. ٹھیک ہے, اور جیسے کہ بہت سارے میسج آ گئے کہ بالکل, جیسے کہ بشرا نے کہا سر امیری غریبی کا فرق اتنا آ چکا ہے. عبد القادر نے کہا کہ سر مطلب کہ جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہے. بالکل صحیح ہے, ہاں بالکل بھائی یہ اس طرح کا سین ہے نہیں. لیکن حمزہ میرا بچہ بتاؤ کیا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مطلب ایک ہی فرقے کے لوگ کیا دوسرے پہ یہ نہیں کر رہے ہوتے, یہ فتوے نہیں لگاتے؟ خود بتاؤ میرا بچہ, یا آپ کے سامنے آپ نے ہوتا ہوا نہیں دیکھا کیا؟ دیکھا ہوگا بالکل بیٹا آپ نے بھی. ٹھیک ہے, تو یہ اس وقت یہ بات کہی تھی, لیکن کیونکہ لیاقت علی خان نے یہ بات کہی تھی تو اب ہم نے پڑھنی ہے. میرے بچوں میں وہی نا, صرف چیپٹر ٹرانسلیٹ کرنا مقصد نہیں ہے, آپ کو سمجھانا ہے کہ دیکھو انہوں نے اس وقت کیا بات کہی تھی اور اب کیا حالات چل رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ تو
ہاں بالکل 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 بھائی, یہ بھی ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس کہتے ہیں کہ سر کلر وغیرہ کا بھی ڈفرنس آ رہا ہوتا ہے. بالکل, شادیوں کی وجہ سے کاسٹ پہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, بالکل ہو رہے ہوتے ہیں. خیر اب آگے ذرا تھوڑا, ورنہ اس پر ہم لوگ رک جائیں گے تو آگے نہیں ہوگا. اب بول رہے ہیں, اچھا اب لیاقت علی خان نے کیا بولا, ہم لوگ یونائٹڈ ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارا بلیف ہے, ہمارا ریلیجن ہے کہ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں. اچھا یہاں پر میرے بچوں ذرا یہ سینٹینس دیکھو, پیج 46 کی جو سیکنڈ لاسٹ لائن ہے نا, یہ اکثر بچے مجھ سے کچھ پوچھتے ہیں کبھی کبھار, سر یہ سیکنڈ لاسٹ لائن میں لکھا ہوا ہے بلیو ان ایکوالٹی آف مین. میرے بچوں یہاں پہ جو مین کا ورڈ ہے نا, یہ مردوں کے لیے استعمال نہیں کیا گیا, یہ انسانوں کے لیے استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پر عورتوں کا ذکر نہیں کیا گیا, تو میرا بچہ صرف مردوں کا ذکر نہیں ہے, یہ دراصل انسانیت کے لیے ذکر کیا گیا ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ اچھا آئے یہ بول رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بات کی جا رہی ہے کہ بھائی بلیف ان, ہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی وغیرہ کی بات کر رہے ہیں, کہ جمہوریت وغیرہ کی. اور آخر میں جو میرے بچوں یہاں پر پوائنٹ بیسکلی ڈسکس کیا گیا ہے نا, وہ کیا بول رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری اپنی ایفرٹ کی وجہ سے نکلا ہے. لیکن آخر میں کیا بڑی پیاری بات بولی لیاقت علی خان نے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا سسٹم بنانے کی ضرورت نہیں پڑی. ہمیں ایسا نہیں تھا کہ ہم پہلے ملک حاصل کریں اس کے بعد جا کے سسٹم لے کر آئیں. کہہ رہے ہیں یہ نہیں تھا, کہہ رہے ہیں بلکہ ہمارے پاس تو سسٹم تھا پہلے سے, ہمیں اپلائی کرنے کے لیے ملک چاہیے تھا. کیا کوئی مجھے بتائے گا کہ کس سسٹم کی بات کر رہے ہیں؟ کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ لیاقت علی خان کا اشارہ کس طرف ہے بھائی؟ لیاقت علی خان بول رہے ہیں ہمیں سسٹم ملک کو کس طرح چلانا ہے اس کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ ہمیں اس چیز کی ضرورت تھی. حلوہ کون لکھ رہا ہے؟ غلط. جی ہاں بیٹا, اسلامک سسٹم کی بات کی جا رہی ہے میرے بچوں. کیا ہو گیا؟ حالانکہ بھائی ایک بات بتاؤ نا, پاکستان کا پورا نام کیا ہے؟ نہیں پتا کیا پاکستان کا پورا کیا نام ہے؟ بتاؤ بھائی. بالکل بشرا صحیح آنسر بیٹا, لابا صحیح آنسر, وایا صحیح آنسر. پاکستان کا پورا نام ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اور اردو میں بولتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان. مطلب اسلام کے نام پہ ایجاد بول رہا ہوں, اس کو آزاد کروایا تھا. تو اسی لیے یہاں پر بول رہے ہیں کہ سسٹم تو پہلے سے, اس سسٹم کو بولتے ہیں شریعت. اسلامک جو قوانین ہوتے ہیں نا, جو اسلامک رول ہوتے ہیں, اسلامک لا ہوتا ہے, اسے بولتے ہیں شریعت. اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں کہ آپ کو میرے بچوں, ایک خود ہی میں, کیونکہ آپ لوگوں سے میرے بچوں بڑا ہوں, بے آپ کا مجھ پہ ایج میں ٹھیک ٹھاک فرق ہے. جب آپ بڑے ہوگے نا, تو آپ کو کہیں نہ کہیں بڑے ہو کے تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا کہ نہیں یار بہتر وہی ہے کہ شریعت ہی لگ جائے. کیونکہ انسان کو پھر ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار انسان کا بنایا ہوا کوئی بھی قانون رب کے بنائے ہوئے قانون سے بہتر نہیں ہو سکتا, کچھ بھی کر لو. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ سر وہ تو آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے. ارے بھائی 1400 سال پہلے کی بات ہے ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون اتنا کمزور ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد کمزور پڑ جائے گا؟ ارے بھائی یہ آخرت تک کے لیے ہے, فالو کرو گے اپنے بھلا کرو گے, نہیں فالو کرو گے اپنا نقصان کرو گے, وہ والا سین ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اچھا آخر میں کیا بول رہے ہیں, اور کہ یہ آخر میں ایک بات کیا بول رہی, ہاں کہہ رہے تھے کہ فار اس ٹو بی ان ڈیموکریٹک, یہاں پر جو یہ بات کر رہے ہیں نا, یہ دیکھو کہہ رہے ہیں کہ فار اس ٹو بی ان ڈیموکریٹک, کہ اگر ہم ڈیموکریسی اپلائی نہ کریں, اگر اپنے ہی مطلب کہ ملک میں ڈیموکریٹک رول نہ لے کر آئیں, تو یہ تقریباً جس بیس پر, جس آئیڈیا پر ہم نے دراصل اپنا ایک ملک آزاد کیا تھا, جو ہمارے آئیڈیلز ہیں, ہماری سوچ ہے, ان تمام چیزوں کی خلاف ورزی ہو جائے گی, ہم اس کے اگینسٹ جا کے کام کر رہے ہوں گے. یہ وہ والی بات ہے. ٹھیک ہے, اچھا بھائی اگر کوئی ریڈ کرنا چاہتا ہے تو خود ہینڈ ریس کر لے, بلکہ میں خود کرواتا ہوں. لائبہ تم آ دو بیٹا, لائبہ ہینڈ ریس کرو بیٹا, لائبہ ہینڈ ریس کرو. قادر بیٹا شاباش, وہی بات ہے کہ بھائی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ سر اسلام کے نام پر بنائیں, اور اسلام کے نام کی کوئی چیز تک باقی نہیں ہے یہاں پہ, ایسا لگتا ہے. حالانکہ یقین کرو, میں ایک بات بتاؤں, دیکھیے یہ کیا پاکستان کے اگر آپ نوٹ کرو نا, پاکستان میں جو کرپشن کے حالات ہیں, مطلب یقین کرو آپ کا دماغ گھوم جائے گا, آپ بولو کہ یار پاکستان چل کیسے رہا ہے, ابھی تک کیسے چل رہا ہے.
یقین کرو میں سے بتا رہا ہوں یہ اگر آپ سرچ کرنے بیٹھ جاؤ نا آپ کا دماغ گھوم جائے گا یار اتنی کرپشن ہونے کے باوجود پاکستان چل کیسے رہا ہے ابھی تک. لیکن اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے بھائی, کیسے چلا رہا ہے سمجھ سے باہر ہے, چل رہا ہے. لیکن اللہ بہتر جانتا ہے بھائی, وہ کیسے ہو رہا ہے وہ نہیں پتا, لیکن چل رہا ہے بس. چلو خیر, لائبہ میرا بچہ بتاؤ اسکرین سے پڑھو گے بک سے پڑھو گے؟ سر اسکرین سے. اوکے بیٹا پڑھو. سر یہ اس پیراگراف سے. دس انٹینسٹی پڑھو بیٹا پورا پڑھو. This intensity of purpose and this firm faith have, during the last 3 years, been demonstrated in ways which surprised us, criticized, and our friends, and in some ways went beyond our own expectations. When British India was partitioned, we, the Pakistanis, were asked to set up a new state of 80 million people. Within a period of 2 months, we had no capital and no flag. Our administrative machinery had to be built up from scratch. We were allotted an army, but its personnel was dispersed far and wide and could not come together for months. We had no military equipment. Our share of the military equipment of British India, which was allotted to us on paper, remains largely undelivered. Even today, when 3 years have elapsed, being a backward people, we had no industry, no engineers, and practically no traders. Within a few months of independence, 7 million homeless refugees driven out of India came over. Independence, 7 million homeless refugees driven out of India came over to us in a miserable plight to seek shelter. Had it not been for the unity of our people, we might have floundered. But today, after 3 years, we are stronger than before. And in spite of some very anxious moments when our international rights and our freedom seem to be in jeopardy, we are still free. اب ذرا دیکھو, سر آگے بڑھوں؟ رک جاؤ میرا بچہ, میوٹ کر لو ذرا. اب کیا لکھا ہوا ہے, لیاقت علی خان نے آگے بات کہی, کہہ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود کہ ہم نے جو اتنی پریشانیاں برداشت کری ہیں, تمام چیزوں کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پچھلے 3 سالوں میں جو اپنی پرفارمنس رکھی, جو کچھ ہم نے کیا, کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی مطلب دوسروں کی ایکسپیکٹیشن تو چھوڑو, ہم لوگ اپنی بھی ایکسپیکٹیشن کو کراس کر گئے. کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھو میرے بچوں ایک بات یاد رکھنا ہے کہ جب کبھی کوئی ملک آزادی کی طرف جاتا ہے نا, اسٹارٹنگ میں ہمیشہ ہوتا ہے اس کا سروائیول کا ٹائم پیریڈ, مطلب اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے, کچھ بھی کر لے وہ. سب سے پہلے ایک ملک جب آزادی کی طرف جا رہا ہوگا تو وہ اپنے آپ کو پہلے بچاتا ہے, تب جا کے وہ ڈیولپ کرتا ہے. بھائی وہی والی بات ہے نا, آپ کے پاس ایک چیز آئی ہے, اب آپ پہلے اس کو بچاؤ گے تبھی تو اس کو استعمال کرو گے صحیح سے, جب بچاؤ گے ہی نہیں تو کیا خاک استعمال کرو گے؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ ایک چیز کو پہلے بڑے احتیاط, بہت احتیاط تب جا کے چلتے ہیں. جیسے کہ گاڑی ہے, بائک ہے, آپ اسٹارٹنگ میں بولتے ہیں نا رواں کر رہے ہیں اس کو بہت آرام سے, بہت تمیز سے, سکون سے, پہلے ہاتھ صاف ہوتا ہے, پہلے ہاتھ پکا کر لیتے ہو کہ ہاں یار یہ چیز آ گئی ہے کرنا, اس کے بعد اب کرنا ہوتا ہے. اتنا بندہ نیا ملک مینج کرنا آسان کام تھوڑی ہے بھائی, بہت بڑا کام ہے. آج سے پہلے کبھی انہوں نے آزادی دیکھی تک نہیں ہوگی. مطلب جو آزادی کے وقت لوگ موجود تھے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے پہلے آزادی دیکھی ہو. سب کے سب غلامی میں آئے تھے, سب کے سب غلامی سے اس میں آ رہے تھے, پہلی مرتبہ کا ان کا ایکسپیرینس. تو کیا بول رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے لیے آزادی ہم نے مینٹین بھی کری, ہم نے سروائیو بھی کیا. اور کیا بول رہے ہیں بھائی, کہہ رہے ہیں کہ جب ہم لوگ مطلب آزادی کی طرف گئے نا تو میرے بچوں کہتے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق ہم نے ابھی اسی چیپٹر میں اوپر پڑھا ہے کہ آزادی سے پہلے جب ہندو اور مسلمان ساتھ رہ رہے تھے, مطلب ہندو کو ہم نے خاص طور پہ نہیں بولنا چاہیے بلکہ میجورٹی آف ہندوز کے ساتھ جو ہم رہ رہے تھے ہمیں بولنا چاہیے وہ میجورٹی میں تھے, ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد تھی لگ بھگ 100 ملین. اب بول رہے ہیں یہاں پر کہ ہمیں تقریباً 80 ملین کے قریب لوگوں کے لیے ہمیں بندوبست کرنا پڑا 2 مہینے کے اندر اندر. میرے بچوں میں نے آپ کو بتایا, کیا بتایا کہ 1 ملین ہوتا ہے 10 لاکھ کے برابر. تو کیا کوئی مجھے بتائے گا کہ 80 ملین کیا ہو, کتنے ہوتے ہیں؟ بتاؤ ذرا, بتاؤ بھائی, کیا کوئی مجھے بتائے گا 80 ملین کتنے ہوں گے؟ نہیں قادر بیٹا, ایکسٹرا 0 لگا دیا ایک.
قادر بیٹا 0 ایکسٹرا لگا دیا. ہم مرزا بیٹا صحیح شاباش. حسبان غلط آنسر بیٹا. ہاں تو مصباح بیٹا اگر مصباح بیٹا یہ کتنے ہو گئے؟ مصباح بیٹا کیا ہو کتنے ہو؟ طیب اسماعیل شاباش بیٹا. وانیہ بیٹا 800 کیا 800 روپے ہیں کیا؟ ہاں بیٹا یہ 8 کروڑ صحیح ہے. کہہ رہے ہیں کہ 8 کروڑ لوگوں کے لیے ہمیں بندوبست کرنا پڑا. اور کیا بول رہے ہیں ہمارا کوئی کیپٹل نہیں تھا نہ کوئی فلیگ تھا. مطلب نہ ہمارے پاس پیسہ نہ جائیداد نہ دولت نہ کچھ بھی نہیں. خالی بیٹھے ہوئے ایک دم ہم لوگ. پھر پتہ نہیں کہاں سے بھائی. اور یہ دیکھو میرے بچوں اگر آپ کو بک ہے کیا کہتے ہیں یہ نہیں اپنا کہاں گیا ہمارے پاس. اگر بک ہے اگر بک سے دیکھ رہے ہو سارے یہاں پہ نشان لگا لو. یہ دیکھ رہے ہو اس کی 5th لائن 5ویں لائن کے آخر میں دیکھو لکھا ہوا نا آور. میں پڑھ رہا ہوں میں بتاؤں گا. یہاں سے نشان لگانا شروع کرو. Our administrative machinery had to be built up from scratch. مطلب یہ پورا سینٹینس یہ ایک کوشچن ایک مرتبہ بن کر آیا ہوا ہے کہ بھائی لیاقت علی خان نے جو یہ کہا تھا اس کا مطلب کیا ہے. ایک کوشچن آیا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس جب ملک آزاد ہوا تو کچھ تھا ہی نہیں. ارے مشینری تو تب لگاتے نا جب شروعات ہوتی. شروعات ہی نہیں ہے. مطلب اس کا مطلب یہ کہ ہمیں ایک ہوتی ہے بالکل نیچے سے شروعات کرنا. لیاقت علی خان بیسکلی بول رہے ہیں کہ زمین کو بھی چھوڑ دو. زمین کے اندر 6 فٹ نیچے گھس جاؤ. وہاں سے شروعات کرنی تھی ہم لوگوں کو. کہنا وہ والی ایگزامپل تھی. ہماری بیس ہی نہیں ہے کوئی. بیس ہوگی تو کوئی شروعات کریں گے نا ہم لوگ. وہ والی بات ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ کیا بول رہے ہیں کہہ رہے ہیں نہ ہمیں کیونکہ آپ کو کیا پتا میرے بچوں آپ کو یہ بات پتا ہو کیا پتا آپ کو یہ بات نہ پتا ہو لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ یہ کہ کیا آپ کو پتا ہے جب آزادی ملی تھی تو انگریزوں کی طرف سے ہمیں ایک باقاعدہ بنڈل ملنا تھا. مطلب کہ پیسوں کا ملٹری اکوپمنٹ کا مشینری وغیرہ کا ہمیں ایک پورا معاہدہ ہوا تھا کہ اتنا جو ہے انڈیا کے پاس جائے گا اور اتنا پاکستان کے پاس آئے گا. کیا میرے بچوں آپ کو یہ پتا تھا؟ کیا آپ کو یہ بات پتا ہے کہ ایک پورا معاہدہ ہوا تھا کہ اتنا % یہ جائے گا ان کو پاس انڈیا کے پاس جائے گا اور اتنا مطلب پاکستانیوں کے پاس آئے گا. بیٹا یہ ڈیلنگ ہوئی تھی ہماری. صحیح ہے نا. تو اب یہاں پر لیاقت علی خان کیا بول رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں الاٹ کیا گیا تھا نا الاٹ مطلب ہمارا نام جس پر تھا کہ ہم کو ملنا تھا کہہ رہے ہیں وہ آج تک 3 سال گزر گئے ڈیلیور نہیں ہوا ہم تک ہمارے پاس. جو آپ نے پیپر ورک کیا تھا یہ اور یہ مزید آپ دیکھو لیاقت علی خان مطلب کیا نسلی لیڈر ہیں ہمارے اعلیٰ قسم. انگریزوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے انہی کے بیچ میں کھڑے ہو کے ان کے منہ پہ ان کو ذلیل کر رہے ہیں. یہ ہوتی ہے اصل چیز کہ ڈر کس بات کا بھائی. ٹھیک ہے یہی تو بات کر رہے ہیں وہ کھڑے ہو کے کہ بھائی آپ لوگوں نے جو پیپر ورک کیا تھا نا کہاں ملا ہم لوگوں کو. ہمیں کہہ رہے ہیں جو آپ لوگوں نے دیا تھا جو ڈیلنگ ہوئی تھی وہ تو ہمیں 3 سال ہو گئے آج تک ڈیلیور نہیں ہوا. اور کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوڑو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیلیور تو ہوا ہی نہیں ہوا. اس کے بعد آپ یہ دیکھو کہ مطلب کہ آپ لوگوں نے ملٹری اکوپمنٹ بھی نہیں دیا. اس کے بعد نہ ہمارے پاس کوئی انڈسٹری نہ کوئی انجینئر نہ ہمارے پاس ٹریڈر. مطلب ہمارے پاس یہ سمجھ لو وہ نہیں ہوتا کہ ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے ایسا لگ رہا ہے ہی نہیں. بڑھنا کیسے ہم لوگوں نے. ارے بھائی کوئی طاقت ہو کوئی ہماری بیس ہو تبھی تو آگے بڑھیں گے ورنہ بڑھیں گے کس طرح سے ہم لوگ. پھر بول رہے ہیں کہ کہتے ہیں نا ود ان فیو منتھس کہہ رہے ہیں کہ لیکن اور کچھ کہہ رہے ہیں کچھ مہینے بعد بھی کچھ مہینے بعد ایک اور چیلنج ہمارے سر پہ آ گیا. ایک اور چیلنج کیا ہے ہمارے پاس وہ یہ میرے بچوں آپ کو پتا ہوگا کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو ہجرت میں بہت بندہ یہاں سے وہاں گیا وہاں سے یہاں پر آیا. یہاں پر آنے والے لوگوں کی تعداد تھی تقریباً 70 لاکھ. تقریباً 70 لاکھ بندہ آیا تھا. 70 لاکھ بندے کے آنا اٹس اے بگ ڈیل. بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے بہت بڑی بات ہے یار. آپ سوچو گھر پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا چیز ہے کہ 3 چیزوں کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے. وہ یہ کہ مہمان کا آنا بیٹی کا پیدا ہونا اور بارش ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی علامت ہے. اب دیکھو یہ خوشی کی علامت ہے نعمت ہے. مطلب مہمان جب گھر پہ آتا ہے تو میرے بچوں آپ کو خود پتا ہوگا کتنا الرٹ ہونا پڑتا ہے. کتنا الرٹ مطلب کتنا تمیز سے بیٹھتے ہیں. مطلب اپنے گھر والے لگ ہی نہیں ہوتا اپنے گھر والے بھائی. آپ کو آپ کے اپنے گھر کے جو بہن بھائی ہوں گے آپ کو لگے گا ہی نہیں آپ کے ہی بہن بھائی ہیں. صحیح ہے. آپ کی اماں کی زبان اتنی میٹھی ہو جائے گی لگے گا ہی نہیں کہ یار یہ اپنی والدہ ہے ہماری. ایسی تمیز سے بات کریں گے ایسی ایسی باتیں کریں گے ارے بولو گے بھائی یہ کون ہے یہ ہمارے گھر والے کون ہے یہ. ٹھیک ہے. اور اصلیت کب سامنے آتی ہے
جب مہمان جاتا ہے گھر سے باہر اور سارے کے سارا جو بچا کچھ کھانا ہوتا ہے اس پہ جو سارے جو ٹوٹ کے پڑتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہے اپنے ہی گھر والے ہیں اور کوئی نہیں, اپنے ہی گھر والے, پکا پکا اپنے گھر کے بندے. یہ مطلب میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ مہمان جب آتا ہے تو اس سے آپ کیسے ڈیل کرتے ہو, اس سے آپ تمیز سے بیٹھتے ہو, بات کرتے ہو, پراپرلی دیکھتے ہو. یار مہمان کی بات کر رہے ہیں, یہاں پر ایک مہمان بھی آ جائے تو اس کے مینج کرنے کے لیے پورے گھر والوں کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اچھی بات ہے, نعمت ہے, اللہ پاک نے آپ کے گھر میں بھیجے ہیں, ٹھیک ہے. ایک بچہ بول رہا ہے اور سر اس کے باوجود مہمان کے بچوں کا کمپیریزن ہم سے کیا جاتا ہے. یہ تو ہوتا ہے بھائی, بیٹا یہ ہر جگہ ہوتا ہے, یہ ہر کوئی کرتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا بول رہے تھے ہم لوگ, ہاں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا بیٹا 70 لاکھ بندہ آیا, 70 لاکھ بندہ آ رہا ہے, اس کا مطلب اس کے کھانے پینے کا, اس کے اٹھنے بیٹھنے کا, اس کے پہننے کا, اس کے رہنے کا ارینج کرنا خود کرنا ہے. وہ اس لیے کیونکہ وہاں سے جو بندہ آ رہا ہے کچھ لے کے تھوڑی آ رہا ہے, مال دولت, ریسورسز, جواہرات, ہیرے موتی, کچھ بھی لے کے نہیں آ رہا, خالی ہاتھ آ رہا ہے. اتنے بندے کا مینج کرنا ایک عذاب کام. یہاں دیکھو ایک مہمان آتا ہے تو اس کے ارینجمنٹ کے لیے کتنی ایفرٹ چاہیے. اتنا بندہ آیا ہے اور یہ اس وقت آیا ہے جب پاکستان بالکل نازک کنڈیشن میں, ایک دم بہت زیادہ, بہت ایکسٹریم. اس کے باوجود مینج کیا بھائی, اس کے باوجود کیا. کہہ رہے ہیں ہم نے یہ کام بھی کر کے دکھایا, اور کہہ رہے ہیں 3 سال گزر چکے ہیں اور ہم اگر آپ پرانے سے کمپیریزن کریں گے تو آج آپ ہمیں پہلے سے زیادہ اسٹرانگ پائیں گے, پہلے سے زیادہ مضبوط پائیں گے, اور آپ خود دیکھیں گے کہ ہم لوگ پہلے سے زیادہ پالش ہو چکے ہیں, کہ ہم نے آزادی کو مینٹین ہی نہیں کیا, اپنی ڈیولپ بھی کیا ہم نے 3 سال تک آگے بڑھے ہیں, ٹھیک ہے. تو میرے بچوں بیٹا آج کا ہمارا لیکچر یہاں پہ ختم ہوا کیونکہ بہت تھوڑا سا ٹائم رہ چکا ہے. بیٹا آپ ذرا مجھے جلدی سے بتاؤ, کسی کا کوئی سوال ہے تو بیٹا پوچھو, نہیں ہے تو کائنڈلی ذرا جلدی سے میسج پہ لکھ کے بھیج دو کہ سر آل کلیئر. شاباش سارے بچے, اگر کوئی سوال ہے تو میرے بچوں ذرا پوچھ لو, نہیں پوچھنا تو بیٹا آل کلیئر. ایک منٹ رکو بیٹا, جس کا کوشچن ہے وہ ہینڈ ریز کر لو, جس کسی کا کوشچن ہے وہ ہینڈ ریز کر لو. عدیل بیٹا پوچھو, کیا پوچھنا ہے بیٹا آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے, بولو. سر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا کہتے ہیں پاکستان میں جب سر انڈیا سے جب لوگ یہاں پہ ہجرت کرنے آئے تھے پاکستان میں, تو سر پاکستان سے بھی لوگ ہجرت کرنے گئے تھے, تو سر پاکستان میں بھی سیم کیا کہتے ہیں انڈیا میں بھی ایسے ہی کرائسس تھے جیسے پاکستان میں کرائسس تھے؟ بیٹا بالکل وہاں پر کرائسس تھے, بالکل اسی طرح کے حساب کتاب تھا, لیکن وہاں پر سین کیا تھا کہ جو اکوپمنٹ وغیرہ ملا بھی تھا نا ہم کو, اس میں غداری ہوئی تھی, کیونکہ ہمیں جو اکوپمنٹ وغیرہ ملنا چاہیے تھا تو اس میں بھی ہمارے ساتھ ہاتھ ہوئے تھے. جیسے کہ تم نے کہا سر کیا اس طرح کے سین تھے, اب جیسے کہ کشمیر ہمارے پاس آنا چاہیے تھا, وہ نہیں آیا. اس کا مطلب اگر ہمارے پاس کشمیر نہیں آ رہا اور انڈیا کے پاس جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, ان کی ریسورسز بڑھ رہی ہیں, ان کی ریسورسز بڑھی. انفیکٹ آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ انڈیا کے بہت ساری جگہیں ایسی تھیں جو مسلم میجورٹی تھی, ہمارے پاس آنی چاہیے تھی, اس کے باوجود نہیں آئی. ٹھیک ہے عادل بیٹا کلیئر ہے, آل بیٹا آپ کلیئر ہے, اب بھی کوئی سوال ہے, سب کچھ کلیئر ہے. اچھا بھائی حمزہ بیٹا جلدی پوچھو, 1.5 منٹ رہ گیا, 1.5 منٹ رہ گیا میرا بچہ, ذرا جلدی پوچھو. شاباش, کیا پوچھتے ہیں حمزہ؟ کشمیر کے ایشو بات کیوں نہیں کی حمزہ بیٹا, بات کیوں نہیں کی, یہ والا سوال تم ایک کام کرنا, کل کلاس میں آؤ گے سب سے پہلے مجھے اس بات کو ریمائنڈ کروانا, ٹھیک ہے. دراصل میں چلو تم کو ان شارٹ بتاتا ہوں, تم خود سرچ کر لینا ورنہ تم کل پوچھ لینا. یونائٹڈ نیشنز میں 5 کنٹریز ہیں ہمارے پاس پرماننٹ ممبرس, وہ ہے یو کے, یو ایس اے, رشیا, چائنا, فرانس. ان کے پاس ایک پاور ہے, وہ پاور کہلاتی ہے ویٹو پاور. کیا پتا کچھ کو یاد ہو, فرسٹ ایئر میں تم لوگوں نے اگر یونائٹڈ نیشنز کا چیپٹر پڑھا ہے تو تم لوگوں کو شاباش مل جائے گا, صحیح ہے. تو میرے بچوں اس کو بیٹا ابھی ہم یہاں پہ روکتے ہیں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بیٹا آپ لوگوں کو کل یہ چیپٹر کنٹینیو کرتے ہیں, اوکے ٹھیک ہے میرے بچوں. آپ سے کل ملاقات کریں گے, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم, اللہ حافظ.